अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuknagar. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू, सैकड़ों गिरफ्तार, कई को डिपोर्ट कर दिया गया। इंडिया ने कहा गैर कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ हैं, अमरीकी ओहदेदारों के साथ ताउन कर रहे हैं। यूक्रेन को रशिया के सामने सरेंडर हो जाना चाहिए, ज़ेलेंस्की कोई फरिश्ते नहीं, फॉक्स न्यूज को डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। ट्रंप और पुतिन के दरमियान बातचीत की तैयारियां, यूक्रेन जंग पर अहम फैसला हो सकता है। हमास हफ्ते को 4 होस्टेजेस को रिहा करेगी, फलस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। मगरबी किनारे में क्रैकडाउन जारी। हम नहीं होते तो गाजा सीज फायर नहीं होता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से डोनाल्ड ट्रंप का वर्चुअल खिताब। सीज फायर डील की वजह से सैकड़ों सिपाहियों की जानें बच गईं, रिटायर्ड इस्राएली फौजी जनरल का बयान, कहा हमास को 10% भी नुकसान नहीं पहुंचा। वक्फ जेपीसी मीटिंग में हंगामा, 10 अपोजिशन अरकान सस्पेंड, असद ओवैसी भी शामिल, मीर वाइज ने की तब्दीलियों की मुखालिफत। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बनकर कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन ओहदेदारों ने उनकी पॉलिसियों के मुताबिक गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मालूम हुआ है कि सैकड़ों गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से कई को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने कहा है कि अमेरिकी ओहदेदार ने 538 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया और उन्हें फौजी हवाई जहाज़ के जरिए डिपोर्ट कर दिया। इन्होंने कहा है कि इनमें एक ऐसा भी शख्स है जिस पर दहशतगर्द होने का शुबा है। एक गैंग के 4 अरकान भी हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नाबालिगों के खिलाफ जिनसी जराइम का कसूरवार पाया गया था। एक दिन पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले इंडियंस को वापस लेने तैयार है। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के ओहदेदार मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ऐसे 18,000 लोगों को वापस लेगा। इंडियन ओहदेदारों ने कहा है कि तिजारती मामलात पर टकराव से बचने के लिए ऐसे लोगों को वापस लिया जाएगा और इस सिलसिले में अमेरिका के साथ ताउन भी किया जाएगा। ट्रंप ने 20 जनवरी को अपनी हलफबर्दारी के बाद कई ऑर्डर्स पर दस्तखत किए थे, जिनमें अमेरिकी लोगों को बैरूनी कब्जे से बचाने के बारे में एक ऑर्डर भी शामिल था।
اس دوران دہلی میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈیا غیر قانونی امیگریشن کے خلاف ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق منظم جرائم سے ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک انڈینز کے لیے مناسب دستاویزات کے بغیر اس ملک میں رہنا غیر قانونی ہے اور ایسے لوگوں کو واپس لیا جائے گا. ایک سوال پر انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے. جیسوال نے کہا ہے کہ اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. انہوں نے یہ بات مانی کہ غیر قانونی امیگرینٹس کو واپس لانے کے لیے امریکی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ایک سوال پر کہ اس کا تجرباتی اور صنعتی تعلقات پر کیا اثر پڑے گا، جیسوال نے کہا ہے کہ غیر قانونی مائیگریشن اور ٹریڈ دو الگ الگ مسائل ہیں. ہمارا اپروچ بالکل صاف ہے. ہم غیر قانونی مائیگریشن کے خلاف ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق منظم جرائم سے ہے. اس دوران امریکہ کے ایک جج نے پیدائش کے ساتھ شہریت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے ٹرمپ کے حکم پر عارضی روک لگا دی. اس قانون پر فروری سے عمل ہونے والا تھا. اس قانون سے انڈینز بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ آپ کوئی فرشتہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کو چاہیے تھا کہ وہ رشیا کے سامنے ہتھیار ڈال دے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ زیلنسکی بھی جنگ کے لیے ذمہ دار ہیں. فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بات کہی. یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب ایسی خبریں ہیں کہ ٹرمپ اور زیلنسکی دونوں کی رشین صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ میٹنگ کی کوششیں ہو رہی ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کو رکوانا چاہتے ہیں. ٹرمپ کا صدر بننا زیلنسکی کے لیے ایک دھکا ہے. بائیڈن اور یورپی ملک فروری 2022 سے جاری جنگ میں یوکرین کی بھرپور مدد کر رہے تھے، لیکن اب ٹرمپ نے صاف اشارہ دیا ہے کہ وہ یوکرین کی اندھا دھند مدد نہیں کریں گے. اس دوران کرملن نے بتایا کہ پوٹن ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں اور وہ واشنگٹن سے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ٹرمپ اور پوٹن اس ہفتے کے آخر میں ٹیلی فون پر بات چیت کا استعمال یوکرین کے بارے میں فیصلہ کن بات چیت کے لیے کریں گے، دمتری پیشکوف نے کہا ہے کہ پوٹن تیار ہیں. ہمیں اشاروں کا انتظار ہے. یہاں سے حالات کا اندازہ کرنا مشکل ہے. کچھ ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈاووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے غزہ سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی میں اپنے اہم رول کا اعلان کیا. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد سے پہلے عالمی خطاب میں کہا ہے کہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے میری ٹیم نے مڈل ایسٹ میں سیز فائر کے بارے میں بات چیت کی اور سمجھوتا کرایا. اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا. ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں ہوسٹیجز اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع ہوئے. لوگ واپس ہو رہے ہیں، جو بہت خوبصورت نظارہ ہے، اور بھی ہوسٹیجز واپس آئیں گے. اسرائیل اور حماس کے درمیان سمجھوتے میں امریکہ، ایجپٹ اور قطر نے اہم رول ادا کیا ہے. اس سمجھوتے پر 19 جنوری سے عمل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی 15 مہینوں تک لڑی جانے والی جنگ ختم ہو گئی. اس جنگ کے دوران 47,500 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے. اس سمجھوتے پر الگ الگ مرحلوں میں عمل ہوگا. پہلا مرحلہ 6 ہفتوں کا ہے، جس کے دوران حماس نے 33 ہوسٹیجز کو رہا کرنے سے اتفاق کیا تھا. ان ہوسٹیجز کو 7 اکتوبر 2023 کو پکڑا گیا تھا. اس کے بدلے اسرائیل نے غزہ میں انسانی مدد پہنچانے اور فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے سے اتفاق کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کا سنہرا دور شروع ہوا ہے اور اس دور میں دنیا میں امن ہوگا اور خوشحالی آئے گی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور اوپیک سے کہیں گے کہ تیل کی قیمتیں کم کریں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو رشیا یوکرین جنگ ختم ہو جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مطالبہ کریں گے کہ سود کی شرحیں فوری کم کی جائیں. 100 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے ورلڈ اکنامک فورم میں حصہ لے رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابارشن کے خلاف جدوجہد کرنے والی 23 کارکنوں کو معاف کر دیا ہے، جن کی سزا باز پر کلینک کو بلاک کرنے اور اسٹاف اور مریضوں کو دھمکانے کا الزام تھا. ایک دن پہلے ابارشن کی مخالفت کرنے والوں نے ایک مارچ نکالا تھا جسے مارچ فار لائف کا نام دیا گیا تھا. ٹرمپ ابارشن کے مخالف ہیں. ٹرمپ نے امریکہ کے سابق صدر جان ایف کینیڈی، رابرٹ کینیڈی اور مارٹن لوتھر جونیئر کی موت سے متعلق خفیہ دستاویزات کو منظر عام پر لانے کا بھی حکم دیا ہے. ٹرمپ نے دوسری میعاد کے لیے حلف لینے کے بعد کئی اہم فیصلے کیے ہیں اور کئی ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط بھی کیے ہیں. حماس نے کہا ہے کہ وہ اب سے کچھ دیر بعد ان 4 ہوسٹیجز کے نام اسرائیل کو دے گا جنہیں ہفتے کو چھوڑا جائے گا.
قطر کی ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے حماس لیڈر ظاہر جباری نے یہ بات کہی۔ جباری مغربی کنارے میں حماس کی سرگرمیوں کے انچارج ہیں۔ وہ استنبول میں رہتے ہیں۔ قیدیوں کا دوسرا تبادلہ ہفتے کی دوپہر ہوگا۔ امید ہے کہ حماس 4 خواتین کو رہا کرے گی، ان میں سویلینز اور سپاہی دونوں شامل ہیں۔ اس دوران حماس نے ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کو عربی اور عبرانی زبان میں ایک خط لکھا۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ دوسرے بیچ کو ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ہم ان حالات میں بعض اسرائیلی لیڈرز کے بیانات پر حیران ہیں جنہوں نے غزہ پٹی میں جنگ شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس اور فلسطینی مزاحمت اسرائیلی ہوسٹیجز کی جانیں بچانے اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مضبوط عہد اور سنجیدگی کا اظہار کیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا تھا، انہیں بھوک سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا اور مسلسل ہمارے لوگوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 2 فلسطینی جاں بحق ہو کے جنین ریفیوجی کیمپ میں اب تک اسرائیلی فوج کی کارروائیاں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ منگل کی بات سے درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس سروس نے بتایا ہے کہ جنین میں کئی آپریشنز کیے جائیں گے کیونکہ اسرائیل کو وہاں کئی محاذوں پر جنگ کا سامنا ہے۔ اس دوران عرب لیگ پارلیمنٹ نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ ایک بیان میں جنین اور ریفیوجی کیمپ پر حملے کو ظالمانہ قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج امن سیز فائر اور جنگ کو ختم کرنے کی تمام کوششوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ حزب اللہ نے لبنان میں قبضے کی کوششوں کے خلاف اسرائیل کو خبردار کیا۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ساؤتھ لبنان کے علاقوں سے پیچھے ہٹنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی عہدیداروں نے امریکہ سے اس بارے میں بات چیت کی تھی کہ 30 دنوں کی مدت کے بعد بھی اسرائیلی سپاہیوں کو ساؤتھ لبنان میں رہنے دیا جائے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی وجہ سے 38,000 فلسطینی بچے یتیم ہو گئے۔ ان میں 32,151 بچوں نے اپنے باپ کو کھو دیا، اپنے والد کو کھو دیا۔ 4,417 نے اپنی ماؤں کو کھویا ہے اور 1,009 والدین دونوں کو کھو دیا ہے۔ امریکہ کے ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل ایزاک باک نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 15 مہینوں کی جنگ میں حزب اللہ کے 10% سے بھی کم طاقت کو تباہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوجی عہدیدار سچ بولنے سے ڈر رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی ریڈیو سے بات چیت کرتے ہوئے ریٹائرڈ جنرل ایزاک باک نے کہا ہے کہ اسرائیل نے حماس کو شکست نہیں دی۔ اسرائیلی فوج حماس جیسی فوج کو تباہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کے بارے میں جو بھی دعوے کیے گئے اور جشن منایا گیا وہ بیوقوفی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کے پاس 500 کلومیٹر کی سرنگیں ہیں، ہم نے صرف 10% سے کم کو تباہ کیا۔ حماس کے پاس 25,000 فائٹرز ہیں، ہم زمین پر ٹھہرے بغیر جنگ جیت نہیں سکتے۔ ہم سینکڑوں کلومیٹر کی سرنگوں کو تباہ کیے بغیر جیت نہیں سکتے۔ آج حماس کے پاس سپاہیوں کی تعداد جنگ سے پہلی کی سطح پر آ گئی ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا فوج جھوٹ بول رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا جھوٹ ہے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے خطے کے امن و استحکام کی کوششوں میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ سنا نیوز ایجنسی نے حوثی عہدیداروں کے حوالے سے کہا ہے کہ اصل دہشت گرد امریکہ ہے جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے غزہ کے بچوں اور خواتین کو خطرناک ہتھیاروں سے قتل کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کے مشہور ولاگر رجب بٹ کو غیر قانونی طور پر ببر شیر کا بچہ رکھنے کے لیے 1 سال کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے رجب بٹ سے کہا ہے کہ وہ سزا کے طور پر ہر مہینہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں ولاگ بنائیں۔ سنوائی کے دوران ملزم نے یہ بات مانی کہ اس نے لائسنس یا اجازت کے بغیر ببر شیر کا بچہ پالا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ رجب بٹ کو 1 سال کمیونٹی سروس کرنی پڑے گی۔ رجب بٹ نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی اور کہا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے شیر کا بچہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میرا یہ قدم ایک غلط مثال ہے، میں عدالت سے رحم کی درخواست بھی کرتا ہوں۔ وقف بل سے متعلق جے پی سی کی میٹنگ سے اپوزیشن کے 10 ارکان پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، جن میں مجلس کے اسد الدین اویسی، ترنمول کانگریس کے کلیان بنرجی اور ڈی ایم کے اے راجا شامل ہیں۔ جمعہ کو جے پی سی کی میٹنگ میں خوب گڑبڑ ہوئی۔ اپوزیشن ایم پیز نے کارروائی روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ انہیں وقف قانون کے بارے میں تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا گیا۔
ये गड़बड़ उस वक्त हुई जब मीरवाइस उमर फारूक जेपीसी में पेश हो रहे थे। इस मौके पर तल्ख तकरार हुई। कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के नासिर हुसैन ने शिकायत की कि कमेटी की कार्रवाई महज धोखा है। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने उनके रवैये को गैर पार्लिमानी करार दिया और कहा कि वो मेजॉरिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuknagar. हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के लिए सुनहरी मौका। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। यहाँ आपको अपना नेटवर्क बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सपोर्ट सर्विसेज और बिजनेस एक्सपर्ट्स से आप बेशकीमती खिदमात हासिल कर सकते हैं। नए कारोबारी इदारे भी इस 3 रोजा इवेंट से बेपनाह फायदा हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरात पर कॉल कीजिए और आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू, सैकड़ों गिरफ्तार, कई को डिपोर्ट कर दिया गया। इंडिया ने कहा गैर कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ हैं, अमरीकी ओहदेदारों के साथ ताउन कर रहे हैं। यूक्रेन को रशिया के सामने सरेंडर हो जाना चाहिए, ज़ेलेंस्की कोई फरिश्ते नहीं, फॉक्स न्यूज को डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। ट्रंप और पुतिन के दरमियान बातचीत की तैयारियां, यूक्रेन जंग पर अहम फैसला हो सकता है। हमास हफ्ते को 4 होस्टेजेस को रिहा करेगी, फलस्तीनी कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। मगरबी किनारे में क्रैकडाउन जारी। हम नहीं होते तो गाजा सीज फायर नहीं होता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से डोनाल्ड ट्रंप का वर्चुअल खिताब। सीज फायर डील की वजह से सैकड़ों सिपाहियों की जानें बच गईं। रिटायर्ड इस्राएली फौजी जनरल का बयान, कहा हमास को 10% भी नुकसान नहीं पहुंचा। वक्फ जेपीसी मीटिंग में हंगामा, 10 अपोजिशन अरकान सस्पेंड, असद ओवैसी भी शामिल। मीरवाइज ने की तब्दीलियों की मुखालिफत।